फ्लडिंग की, हिल टॉरेंट्स आए साउथ पंजाब में, साउथ केपी में, नॉर्थ केपी के अंदर और फिर नौशहरा चारसदा के अंदर भी। ये सब इलाकों में बहुत वसी तबाही पैदा हुई है और अब पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर है जो बलूचिस्तान के मशरकी अजला में और सिंध के ख़ास तौर पे जो इंडस रिवर के मगरब में इलाके और अजला हैं उनके अंदर एक समुंदर की मानंद खड़ा है और पूरे अजला इनंडेटेड हैं या पानी के अंदर वो डूबे हुए हैं और पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा इन सैलाबों से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। 1500 लोगों की जानें गई हैं, तकरीबन 1.7 मिलियन से ज़्यादा घर जो हैं उनका नुकसान हुआ है, 8 लाख के करीब लाइव स्टॉक का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमारे वो इलाके जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी ज़रूरत पूरी करते हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, जिसमें सब्जियां उगती हैं, जहां कपास उगती है, जहां चावल की फसल खड़ी थी और जहां पे बागात थे, उन सब का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके लिए दिन रात तमाम एजेंसीज़ सरकारी वफाकी सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी सब मिलकर अपनी बेहतरीन और अपनी सलाहियत से बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये स्केल इतना बड़ा है कि शायद ये मुमकिन नहीं है किसी एक इदारे के लिए कि वो इस पर फौरी तौर पे पूरा उतर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुसीबत जितनी भी बड़ी है पाकिस्तानी कौम की सलाहियत से बड़ी नहीं है। मैं आज अपील करना चाहता हूँ उस 2/3 पाकिस्तान से जिसको सैलाब ने नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं आज अपील करना चाहता हूँ हर उस पाकिस्तानी से जिसका कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, जिसकी फसलें आज खेतों में लहा रही हैं। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ जो रात को अपने घर में बिस्तर के ऊपर पंखा चला के या एयर कंडीशनर चला के आराम से सोता है। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ कि जो सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों को हिफाजत के साथ तैयार करके स्कूल भेजता है और वो वहाँ से तालीम हासिल करके मामूल के मुताबिक वापस आते हैं। मैं हर उस पाकिस्तानी से अपील करना चाहता हूँ जो आज अपने साफ सुथरे माहौल के अंदर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे लाखों बहनें और भाई अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके गांव को नहीं, उनके मोहल्ले को नहीं, बल्कि उनके पूरे ज़िले को सैलाब ने समुंदर में तब्दील कर दिया है और आज वो सड़कों के ऊपर पनाह लेकर बैठे हैं, आज वो खैमों के अंदर पनाह लेकर बैठे हैं और उनके पास वो सब कुछ जो उन्होंने उम्र भर अपनी जमा पूंजी जमा किया था, जो कुछ उनका पूरे साल का फूड सिक्योरिटी के दाने थे या गंदम थी जिससे उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना था, और वो बीज जिससे उन्होंने अगली फसल में काश्तकारी करके आने वाले साल में अपने लिए फूड सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना था, वो सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है। आज उन कैंप्स के अंदर और इन डिस्प्लेस्ड हमारे बहनों और भाइयों के जो पनाहगाहें हैं, उसमें जब आप अपनी उन बेटियों और बहनों को देखते हैं कि जो भूख और इस तबाही के नतीजे में आने वाले चंद दिनों में बच्चों की पैदाइश के अमल से भी गुजरेंगी, लेकिन उनके पास कोई सेहत की खातिर खास सहूलत करीब नहीं है। अगरचे उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल क्लिनिक्स और मैटरनिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। मैं अभी परसों एक कैंप से होकर आया और वहाँ पर एक बच्ची की तस्वीर मेरे जहन में फ्रीज़ हो गई है। तकरीबन 18-19 साल की वो खातून थी
جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، کیونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو آج اس 2/3 آبادی کی طرف دیکھ رہی ہیں جن کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ وہ 2/3 پاکستان پوری طرح سے کھڑا ہو، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک آخری ہمارا پاکستانی ہم وطن اپنے گھر میں جا کے بس نہیں جاتا، ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے اپنے آرام، اپنے کاروبار، اپنی مال، اپنی دولت میں سے کیا کچھ نکال سکے ہیں۔ میں علماء کرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعے کے خطبوں کے اندر لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اپنے مال کے اندر، اپنے منافع کے اندر، اپنی خوراک کے اندر ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جو سیلاب کے نتیجے میں اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر تقریباً 25 لاکھ طالب علم جو زیر تعلیم ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر وائس چانسلر سے یہ کہیں گے کہ وہ ان طلباء و طالبات کو ٹاسک کرے کہ ہر طالب علم چاہے اپنی جیب سے یا کمیونٹی کی سپورٹ سے ایک مدر اینڈ چائلڈ کا نیوٹریشن پیک بنائے، جس کے لیے ہم اسپیسیفیکیشنز ریلیز کریں گے تاکہ کم سے کم 2 ملین پیکس ہم فوری طور پہ ریز کر سکیں، اور ان بچوں کو، ان ماؤں کو جو اس وقت خوراک کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی زندگی اس وقت ایٹ سٹیک ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس مشکل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی حکومتیں جو سیلاب سے تباہ نہیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے مل کر ایک سسٹر ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑے بڑے اضلاع جن کے پاس انتظامی وسائل ہیں، جن کے پاس افرادی وسائل ہیں اور جن کی کمیونٹیز یہ وسائل رکھتی ہیں، وہ مدد کر سکتی ہیں ان سیلاب زدہ اضلاع کی۔ تو اڈاپٹ اے ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت ہم ہر جو ڈسٹریسڈ یا تباہ ہوا ضلع ہے اس کے ساتھ ایک ضلع پنجاب سے یا وہ کے پی سے یا دوسرے علاقوں سے جو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو اسلام کی صحیح اسپرٹ ہے، کہ جو مواخات کی اسپرٹ ہے، کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یہ بانڈیج بنے، جس سے قومی ہم آہنگی بھی بنے گی، اور اس ضلع کے تمام انتظامی وسائل اور اس ضلع کے تمام ہیلتھ سیکٹر کے وسائل ہم 1 مہینے کے لیے وہاں کی انتظامیہ کے سپرد کر دیں گے تاکہ ان کو بیک اپ دیا جا سکے۔ میں دادو میں گیا، وہاں پر مجھے یقیناً بہت اس پہ ایک ہمدردی ہوئی کہ جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، ملیشیا کی شلوار قمیض پہن کے اور جاگرز تھے، بیچارہ لگا ہوا تھا، اس نے بریفنگ بھی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا سکیل ہے، اور وہ کتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے وسائل اور اس تباہی کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو باقی ملک کی انتظامیہ جہاں پہ سیلاب نہیں ہے اس سے بیک اپ دیں. تو یہ اڈاپٹ ڈسٹرکٹ پروگرام کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کو درخواست کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں تاکہ خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے وہ بڑے بڑے اضلاع جن میں سیلاب کی تباہ کاری نہیں ہوئی، اب وقت ہے کہ صوبہ پنجاب کے عوام اور انتظامیہ صوبہ سندھ کے اور صوبہ بلوچستان کے ان اضلاع کے ساتھ مکمل طور پہ ہمدردی اور مکمل طور پہ یکجہتی کے لیے اپنے وسائل ان کے لیے کھول دیں، اور یہ ایک بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی. اسی طرح ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز جو اس وقت ہماری پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے. اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائے تاکہ اب جو سیلاب کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں اور کئی جگہ پھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مؤثر طور پہ کور نہ کیا، چونکہ حکومت اپنے تمام وسائل جھونک رہی ہے، جھونکے گی، لیکن یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں یہ بھی تمام میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں انہیں کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ کیمپس لگائیں تاکہ ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ بہتر طور پہ کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور ہمارے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں اور جو ریلیف اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بریف کریں. بارشوں سے پورے ملک میں بالعموم اور سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص ہمیں بے انتہا نقصانات کا سامنا ہے. کوئی بھی ملک اس قدر تباہی اور نقصانات سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا. حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی. اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا. متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد سیکرٹری جنرل نے بھی پرزور انداز میں بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی امداد کے لیے اپیل کی. حکومت پاکستان نے دوسرے ممالک میں موجود ہمارے سفارت خانوں کے ذریعے سے اور پاکستان میں موجود سفارت خانوں اور میڈیا کی مدد سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حالات کی سنگینی اور ضروریات سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں دوست ممالک سے ریلیف کا سامان آنا شروع ہوا. اب تک 20 ممالک سے 114 ریلیف کی فلائٹس آ چکی ہیں. ان میں سے 66 فلائٹس کا سامان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ریسیو کیا. مزید 13 فلائٹس اگلے 10 دنوں میں پلانڈ ہیں. 114 جو فلائٹس آئی ہیں ان میں سے 48 فلائٹس ایسی ہیں جن میں آنے والے ریلیف کا سامان متعلقہ ادارے جیسے یو ایس ایڈ، یونیسیف، UNHCR اور ریڈ کریسنٹ نے خود متاثرین تک پہنچایا. اب تک آنے والی 66 فلائٹس میں سے 13 فلائٹس ترکیہ سے، 30 UAE سے، 5 چائنا سے، 4 عمان سے، 3 فلائٹس قطر سے اور ایک فلائٹ دیگر ممالک سے سامان لے کر آئی ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان فلائٹس میں سب فلائٹس سامان نہیں لے کر آتی، بلکہ کچھ فلائٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف ڈیلیگیشنز لے کر آتی ہیں یا کچھ لاجسٹکس کے اکوپمنٹ پری ڈپلائمنٹ کے لیے لے کر آتے ہیں. ان فلائٹس میں ابھی تک آنے والے سامان میں 16,938 ٹینٹس،
3000 तरपाल, 37,000 कंबल, 11,000 फूड पैक्स, 182 टन खुश्क राशन, 30 टन अद्वियात और 58 किश्तियाँ शामिल। इन फ्लाइट्स के अलावा तुर्किया से 2 ट्रेन इमदादी सामान लेकर दालबंदीन पहुंच चुकी हैं, जबकि 6 और ट्रेनें इस वक्त रास्ते में हैं। इन ट्रेनों में खेमे, कंबल और राशन पैक्स शामिल हैं। ताजिकिस्तान की तरफ से 86 ट्रकों पर मुश्तमिल एक कॉन्वॉय कल तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में पहुंचा। ताजिकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए इस सामान में खेमे, खुराक, कंबल, कुछ सीमेंट और चंद एक CGI शीट्स और घरों के अंदर जलाने वाला कोयला शामिल है। तुर्किया, कतर और फ़लस्तीन की तरफ से डॉक्टर्स की टीमें अद्वियात के साथ हमारे पास पहुंची हैं, जो कि फील्ड में इस वक्त इलाज मालजे की सहूलत दे रही हैं। डेनमार्क की तरफ से एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट पहुंचाया गया, जो इस वक्त सिंध में काम कर रहा है। फ्रांस की जानिब से 75 छोटे लेवल के डी वाटरिंग पंप्स आए। कल अमान का एक बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचा है। रिलीफ के इस तमाम सामान को तकसीम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने NDMA को गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें मुतासरा डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी, मुतासरीन की तादाद, उनकी ज़रूरियात, पहले से दी गई इमदाद, लॉजिस्टिक्स का खर्चा और सबसे अहम चीज़ ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हकदार का हक उस तक पहुंचाना शामिल है। इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा सिंध है, लिहाजा 55 से 60% जो रिलीफ का सामान है वो सूबा सिंध में भिजवाया गया और इसी तनासब से मज़ीद भिजवाया जाएगा। इसके बाद सूबा बलूचिस्तान है, उसके पास 15 से 20% सामान जा रहा है और बकिया सामान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान को दिया जा रहा है। कस्टम क्लियरेंस के बाद ये सामान अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया जाता है, जो ज़िला और तहसील की सतह पर मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुतासरीन तक ये सामान तकसीम करते हैं। तमाम इमदादी सामान का एक तफसीली रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इमदादी सामान की ये तरसील मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। NDMA मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इस अहम जिम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम देने के लिए दिन रात कोशां है। दोस्त ममालिक से डोनेट किए गए सामान के अलावा NDMA खेमे, मच्छरदानियाँ, राशन पैक्स, डी वाटरिंग पंप्स और पीने का साफ़ पानी ख़रीद कर अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए और डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के जो रैप्स हैं उनके ज़रिए मुतासरा इलाकों तक पहुँचा रहा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अवाम और इदारे मिलकर इस आफत का सामना कर रहे हैं। तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं, लेकिन इस आफत का स्केल इतना बड़ा है कि मुतासरीन को इमदाद की मज़ीद ज़रूरत है। जिन चीज़ों की अशद ज़रूरत है उनमें खेमे, खुराक, ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खुराक, अद्वियात, हेल्थ सर्विसेज, वैक्सीन्स, फील्ड हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पर आगे आने वाली सर्दियों के लिए कंबल, रज़ाइयाँ और गर्म कपड़ों की अंतहा की बहुत शदीद इनकी जो है ना वो ज़रूरत है। मैं वफाकी हुकूमत, अवाम और NDMA की जानिब से उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमें ये इमदाद भिजवाई। बिलाशुबा इस इमदाद से मुतासरीन की परेशानियों में कमी वाक़या हुई। इस वक्त मुतासरीन को मज़ीद इमदाद की अशद ज़रूरत है, जिसका ज़िक्र अभी एहसन इकबाल साहब ने भी किया है। इसलिए मैं मुल्क में रहने वाले तमाम मुखय्यर हजरात से और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील करता हूँ कि वो दिल खोल कर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए रिलीफ का सामान डोनेट करें। याद रहे कि आपकी एक छोटी सी डोनेशन किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सैलाब की हालिया तबाहकारियों के खिलाफ मुत्तहिदा हुकूमत अमली तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर NFRCC के क़याम 1 सितंबर को अमल में लाया गया। ये सेंटर सैलाब मुतासरा लोगों के लिए और उनकी बहाली और इमदाद के लिए वन विंडो ऑपरेशन
کر رہا ہے. اس کے ہمارے ساتھ تمام صوبے، وفاقی ادارے، افواج پاکستان اور یونائٹڈ نیشن ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ NGOز ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ادارے مل کر اس بہت بڑی مصیبت کے خلاف کام کر سکیں اور ہم ان کا عمل اس عمل میں بہتر کوآرڈینیشن کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ سکیں. یقیناً ہم تمام تک شاید اب تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم تمام ڈسٹرکٹ کمشنرز، ACs اور پروونشل گورنمنٹس کے ریپس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اس میں کچھ کام ہم کر چکے ہیں اور کچھ کاموں پہ ابھی بھی بہت اور وقت چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے متاثرہ سڑکیں اور ریل کی بحالی اور پلوں کی تعمیر ہے. بلوچستان پروونس جو آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی بھی نیشنل ہائی وے نہیں چل رہی تھی، اس وقت تمام کنیکٹیوٹی بحال ہو چکی ہے. ML1 جو پاکستان کی مین ریلوے لائن ہے، اس پہ حالانکہ 2 جگہوں پر 8 سے 10 انچ پانی کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ریل گاڑی چل رہی ہے. پیسنجر ٹریفک بھی بہت ویری سون بحال ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں خصوصی طور پر اور ملک میں عمومی طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو گندم کے سٹاکس ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں. پچھلے سال آج ہی کے دن پاکستان میں 6.1 ملین ٹنز گندم تھی. آج کے دن ہمارے پاس 7 ملین ٹن گندم موجود ہے اور 1 اور ملین ٹن آ رہی ہے. تو گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور نہ شارٹیج ہونے کا کوئی سوال ہے. ہم نے اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ بھی چیک کیا ہے کہ پاسکو، سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے جو سائلوز بنے ہوئے تھے وہاں گندم کے کیا حالات ہیں. تو اس میں لاسز ویری نامنل، بہت ہی تھوڑے، کئی جگہوں پر 3% اور زیادہ تر جگہوں پر اس سے بھی کم لاسز ہیں، جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں گندم پہنچانے اور آٹا لوگوں تک پہنچانے میں مسائل نہیں ہوں گے. اس میں جو لوگ ہورڈنگ یا اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی حکومت ایکشن کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کی تمام اجناس، غذائی اجناس کی وافر مقدار موجود ہے، خاص کر گندم. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جس پہ ہمیں بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گندم کی فصل جس نے اکتوبر میں لگنا ہے وہ ہم لگا سکیں سندھ کے اندر. اس میں پانی کی نکاسی جاری ہے بہت ساری جگہوں پہ. ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ کا زیادہ تر حصہ گندم کے قابل ہو جائے گا. ان علاقوں کے لیے ہم سیڈ بھی پروکیور کریں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ ہمیں ان علاقوں میں گندم اگانے کے لیے سیڈ پرووائڈ کریں. ہمارے پاس اس وقت سیڈ کی تھوڑی سی شارٹیج ہے جو انشاءاللہ جب گندم لگے گی تو پوری ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں پانی ہوگا ان میں ہم کوشش کریں گے کہ سورج مکھی کی سیڈ پرووائڈ کی جائے، لوگوں کو سورج مکھی کا بیج دیا جائے تاکہ ان علاقوں میں یہ فصل لگ سکے. اس سے بھی پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا. متاثرہ علاقوں میں صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ملیریا اور اس سے دوسری جو بیماریاں ہیں اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ احسن صاحب نے درخواست کی ہے کہ ہمیں 2 ملین پیکس اگر نوزائیدہ بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے مل جائیں گے تو اس علاقے میں ایک بہت بڑی مدد ہوگی. ہم اس پیک کے بارے میں ٹویٹر اور باقی جگہوں پر آج ہی انشاءاللہ پیک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں گے. اور اس میں جو بھی پیکس بناتا ہے وہ پاکستان آرمی کے کلیکشن سینٹرز میں اگر جمع کرائیں گے تو آگے کی لاجسٹکس انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ ہم جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور اگر کوئی شخص
خود زیادہ پیکس لے کے جانا چاہتا ہے تو ہم اس کی بھی مدد کریں گے وہاں تک پہنچانے میں. اور دور دراز علاقوں میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خوراک اور پانی پہنچتا رہے اور ملتا رہے. صاف پانی مہیا کرنے کے لیے بھی ہم نے فلٹریشن پلانٹس اور دوسروں کے لیے آرڈرز پلیس کر دیے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ اسٹیٹ اکیلے شاید نہیں کر پائے گی. آپ سب کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اور جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. اس میں لاجسٹکس کے جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حل کرتے رہیں گے. شکریہ. میں اس میں ایک بات آخر میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی آفت اور آزمائش کسی قوم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے, لیکن جہاں وہ امتحان ہوتی ہے وہ ایک اپرچونٹی بھی پیش کرتی ہے. جتنی بڑی آفت کا ہمیں سامنا ہے, آئیے ہم اس آفت, اس آزمائش کو ایک اپرچونٹی بنائیں. اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ ہم اپنی خود اعتمادی کے ساتھ, اپنے وسائل کے ساتھ قومی تعمیر نو کی ایک نئی تحریک شروع کریں گے ان علاقوں میں جو سیلاب سے تباہ ہوئے ہیں. اور میں ایک بار پھر یہ دہراؤں گا کہ اگر وہ 2/3 پاکستان جو سیلاب سے محفوظ ہے, اگر وہ اس 1/3 پاکستان کا ہاتھ پکڑ لے تو ہمیں شاید کسی بیرونی امداد کی بھی محتاجی نہیں رہے گی. یہ ہمارا فرض ہے, ہم پاکستانیوں کا فرض ہے, چاہے وہ ملک کے اندر ہیں چاہے وہ ملک سے باہر ہیں, کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل سے مالا مال کیا ہے, ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جہاں پر بھی اعتماد ہے, اگر آپ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے اندر نقد عطیات دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیجئے. اگر آپ مسلح افواج کے ذریعے ان تک مدد پہنچانا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں 200 سے زیادہ کلیکشن پوائنٹس پاک فوج اور دیگر ہماری مسلح افواج نے کھول رکھے ہیں. آپ ان کلیکشن پوائنٹس میں فوڈ آئٹمز, بستر, ٹینٹ, ادویات جو ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیجئے. اگر آپ کسی این جی او پر اعتماد رکھتے ہیں کہ کوئی این جی او آپ کے مطابق بہتر کام کر رہی ہے, آپ اس کو سپورٹ کیجئے. لیکن یہ وقت ان ایکشن کا نہیں ہے. اس وقت خاموشی یا کچھ نہ کرنا ایک جرم ہے اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے, لیکن اس تباہی کو ہم اپنے زور بازو سے, اپنے وسائل سے قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ماضی میں آپ نے, ہم نے ثابت کیا ہے, دنیا کو ثابت کیا ہے. 2005 کا کتنا بڑا چیلنج تھا, پاکستانی قوم متحرک ہوئی, ہم اس چیلنج کو میٹ کیا ہم نے. 2010 میں کتنا بڑا سیلاب آیا تھا, لیکن الحمدللہ اس آزمائش میں بھی ہم سرخرو ہوئے, اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس موقع پر ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے, کیونکہ جب کوئی کرائسس ہوتا ہے, کوئی ماتم یا غمی ہوتی ہے, تو ہماری روایت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہم مل کر مقابلہ کرتے ہیں صورتحال کا. یہ وقت کسی قسم کے انتشار کا وقت نہیں ہے. میں اپیل کروں گا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ خدمت کا وقت ہے. ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت کا وقت ہے جو لاکھوں کی تعداد میں گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں, ان کی بستیوں کو پانی نے ڈبو دیا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. اور آئیے ہم عہد کریں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے جو کچھ بھی فالتو ہم نکال سکتے ہیں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی ہم اس سے مدد کریں گے. وزیر اعظم پاکستان یو این کے اجلاس میں تشریف لے گئے ہیں. پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ نہ جائیں, لیکن کابینہ نے انہیں زور دیا کہ وہ ضرور جا کر پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں, اس لیے
کہ آج پاکستان جس آفت کا سامنا کر رہا ہے یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی ہے، جنہوں نے دھواں زیادہ نکالا ہے چمنیوں سے، کارخانوں سے، بجلی پیدا کی ہے کوئلوں سے اور دیگر ایسے ذرائع سے کہ جس نے ماحولیاتی آلودگی کی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔